चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया। तो दहिया कल्बी से हुजूर को प्यार था कि किसी तरह ये ईमान ले आए, और जब उन्होंने ईमान लाया तो 700 लोग ईमान लाए। और उनके ईमान लाने की दास्तान भी बड़ी अजीब है कि जब वो आए हैं तो हुजूर ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दी है। उन्होंने चादर उठा के हुजूर को पेश की, मुसलमान हुए। तो वो हुजूर की बारगाह में जब आते थे तो उनकी आदत थी, हुजूर के शहजादों के लिए कुछ न कुछ फल लेकर आते थे, खुश्क मेवे लेकर आते थे। जब भी आया हुजूर की बारगाह में कुछ न कुछ लेके आए कि हुजूर के हसन हुसैन जो शहजादे हैं, देखो ये सहाबी लोग हैं, सहाबी होकर के उन आकाओं से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कुरान का जो हुक्म, वो कुरान समझने वाले लोग थे। कुछ न कुछ लाते और जेब में रख कर लाते, कभी हाथों में होता। अब मौला हुसैन तो मौजूद ही रहते थे बारगाह रिसालत में, कभी नहीं रहते। तो जब पता चलता कि दहिया आ गए, दहिया कल्बी आ गए, तो आए हुजूर की गोद से उठे और छलांग लगाई और दहिया कल्बी की गोद में पहुंच गए। और उसके बाद फिर दहिया का खीसा चेक किया, जो निकाला, जो कि लाते थे उन्हीं के लिए, खाने लगे, उनकी दाढ़ी से खेलने लगे, उनके कपड़ों से खेलने लगे। क्योंकि सब लोग जो चाहते थे उस आका हुसैन को नाज उठाए जाते थे, क्योंकि करबला का वाकया और हादसा अचानक नहीं हुआ। इतना मशहूर ये वाकया था कि इसका जिक्र आप किताबों में अगर उठाकर देखें तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की के ज़िबा करते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने भी हज़रत जिब्रील ने उसका जिक्र किया है। हालांकि वो रिवायतें ज़ईफ़ है, लेकिन चूंकि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ रिवायतें भी मकबूल होती है, ये मुहद्दिसीन का उसूल है। बहुत तवील, बहुत अजीब ये किस्सा है और ये अजीब दास्तान है। अंबिया के सामने भी इसको रखा गया। बहुत मशहूर था ये वाकया। इब्न अब्बास कहते हैं नबी के घर का बच्चा बच्चा जानता था कि करबला में हुसैन शहीद होंगे। अब दहिया कल्बी आते हैं, मौला हुसैन की आदत करीमा है कि उन्हें नवाजने के लिए उनकी गोद में जाते हैं। अब अल्लाह अकबर, नबी का शहजादा दहिया कल्बी की गोद में आ जाए तो दहिया कल्बी के तो दिल की कली कली खिल जाती थी। शहजादा रसूल जो गोद में आ गए, फिर यह हुआ कि जिब्रील अमीन जब इंसानी शक्ल में आते, इंसानी सूरत में आते, तो अक्सर हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते। दहिया कल्बी की शक्ल में एक दिन यूं हुआ कि जिब्रील अमीन दहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर की बारगाह में आए और मौला हुसैन वहां मौजूद थे। इन्होंने देखा और देखने के बाद समझे कि मेरे नबी के सहाबी दहिया कल्बी आ गए। हुजूर की गोद से छलांग लगाई और जिब्रील की गोद में। हालांकि जिब्रील बशक्ल दहिया कल्बी आए थे। यहां पर साहिब रौदतुश शुहदा और कंजुल गरायब के मुसन्निफीन ने एक बात लिखी है कि हुसैन ये समझे कि ये दहिया कल्बी है, लेकिन फकीर इस पे मुतमईन नहीं होता। वो मेरे बहुत आका हैं, साहिब रौदतुश शुहदा कंजुल गरायब के मुसन्निफीन बहुत हमारे बुलंद आका हैं, लेकिन बात इश्क की है। उन्होंने ये कहा कि हुसैन ये समझे कि ये दहिया कल्बी है, लेकिन फकीर ये कहता है कि हुसैन ये नहीं समझे दहिया कल्बी है, हुसैन समझे कि ये जिब्रील ही है। हुसैन समझे ये जिब्रील ही है, लेकिन बताना ये चाहते थे कि करबला में मुझे प्यासा देखकर, करबला में मुझे प्यासा देखकर ये ना समझना कि मैं मजबूर हूं। मेरी शान तो ये है कि कभी इमामुल अंबिया की गोद में रहता हूं और कभी इमामुल मलाइका की गोद में रहता हूं। ये मेरी शान है, लोगों पहचान लो मुझे, मैं कौन हूं। वो जानते थे कि ये जिब्रील है, इसलिए कि हुसैन क्या जानते थे ये ना जानते थे, ना मैं फैसला कर सकता हूं ना आप। लेकिन बात इश्क की है तो इश्क फिर बोलता है अपने अंदाज से। अगर आपको कबूल है तो ले लें इसको, वरना रौदतुश शुहदा के मुसन्निफ की जो बात तहरीरी है कि वो दहिया कल्बी समझे, चलो ठीक है वही समझे। वहां जाकर के जिब्रील की दाढ़ी से कि ये दहिया कल्बी है खेलने लगे, जेब में हाथ डालने लगे, तो हुजूर ने बढ़कर मौला हुसैन को अपनी गोद की तरफ खींचा। उसको यूं तसव्वुर करे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने बच्चे किसी के मोबाइल को हाथ लगाते हैं, मोबाइल कीमती है, तो हम उसको बात करते करते इधर समेटते, इधर आ जा, ताकि मेहमान को एहसास भी ना हो और हम उसको अपनी तरफ समेट ले। उसको यूं तसव्वुर कर लें कि उधर दहिया कल्बी समझकर बकौल साहिब रौदतुश शुहदा के दाढ़ी से खेल रहे हैं, जेब में हाथ डाल रहे हैं,
اور حضور باتیں کرتے کرتے جبریل سے مولا حسین کو ادھر سمیٹ رہے ہیں، اس لیے کہ آقا چاہتے ہیں کہ یہ جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بزرگی ہے۔ تو جبریل نے بات کو ختم کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو نہ روکیں، اس کو بیٹھنے دیں، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ حسین کو کرنے دیں، جو کرتے کرنے دیں، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالنے دیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل یہ میرا حسین دہیا کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ اسے رہنے دیں۔ میرے آقا یہ وہی حسین تو ہیں جب ان کی امی جان رات کو کبھی تھک جاتی، عبادت میں ہوتی یا اس کی آنکھ لگ جاتی اور حسین جھولے میں رونے لگتے تھے تو میرا اللہ مجھ سے کہتا تھا جبریل اب سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جا حسین اٹھ کر کے رونے نہ لگے تو تو جا کر کے اس کا جھولا جھلانے لگ۔ حضور میں اس کا جھولا جھلانے آتا ہوں، اگر یہ آج میری گود میں کھیل رہا ہے تو حضور آپ اسے منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہے مولا حسین، فرشتوں کا سردار جس کا جھولا جھلاتا ہے، فرشتوں کا سردار جسے رونے سے چپ کراتا ہے، وہ مولا حسین کی ذات ہے۔ انہی کا ذکر کرنے آئے ہو، مقدر کے سکندر ہو، تقدیر کے تاجدار ہو، بادشاہ ہو، اور بی بی زہرا جسے بلاتی ہے وہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں، مقدر سنورتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یزید نے ولید کو، مدینہ منورہ کے حاکم کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو، ابن عمر سے لے لو، ابن ابو بکر سے لے لو، ابن زبیر سے لے لو، لیکن حسین کے لیے بہت چستی کرنا کیونکہ ان کی شخصیت بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ اور کل آپ سن چکے یہ بات کہ مولا حسین نے کہا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کرتا، اگر بیعت یزید کی بات ہے، یزید کی بیعت کی بات ہے تو مدینہ منورہ میں اعلان ہو، قوم کے سامنے مطالبہ ہو، پھر بیعت کے متعلق دیکھا جائے گا۔ اور کل میں نے کچھ حوالے بھی پڑھے تھے کہ سرجون وغیرہ نے یزید کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے، مورخین نے اور محدثین نے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ یزید اس پلید کا نام ہے جس کا نام لے کر حضور نے اس کی مذمت کی ہے، یزید اس پلید کا نام ہے جو کتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ یہ سارے حوالے ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور مزید حوالے پچھلے سال جو ہے وہ عائشہ نگر قبرستان میں مکمل 2 گھنٹے سے کچھ زائد کا شاید بیان ہے، اس میں تو مکمل حوالے پڑھ کر صرف یزید کی خبر لی گئی ہے، اور یزید کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت خبر یزید نوازوں کی بھی لے لی گئی ہے۔ اس میں آپ وہاں حوالے دیکھ کر کے کچھ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ تو مولا حسین وہاں سے نکلے اور آپ نے آ کر کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ طیبہ ہم نے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس امتحان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کو تیار کیا تھا، اب وہ امتحان کا وقت قریب آتا ہے۔ جیسے گھر والوں کو یہ اطلاع مولا حسین نے دی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید بادشاہ بن بیٹھا، وہ بیعت مانگ رہا ہے، ہم ہاتھ تو دے نہیں سکتے اس کے ہاتھ میں، اس لیے کہ یزید کو امیر ماننے کے بعد اسلام کا پورا چہرہ مسخ کرنا ہے۔ یزید کا دو جملوں میں یوں تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یزید اسلام کے معاملے میں ایسی آزادی دینا چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھو اور جو جی چاہے کرو اور اس کو اسلام کے سر ڈال دو۔ اگر مولا حسین اس کی تائید کر دیتے تو پھر اسلام کا یہ چہرہ جو ہمارے سامنے ہے حقیقت، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے یہودی قائم ہے، لیکن یہودیت یعنی مذہب موسیٰ ان کے درمیان نہیں ہے، مذہب توریت ان کے درمیان نہیں ہے، عیسائیت کا نام موجود ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی حال اسلام کا بھی ہوتا کہ اسلام کا نام ہوتا لیکن سلمان رشدی جیسے گندوں کو، تسلیمہ نسرین جیسے پلیدوں کو معاذ اللہ اسلام کا ہیرو بنایا جاتا، لیکن مولا حسین نے جو احتجاج کیا ہے
آج ایسے پلید جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف، اسلام کے حقانیت میں باطل کو ملانے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی ضرور کھڑا ہوگا اور ان یزیدیوں کو وہ بتا دے گا کہ اسلام حقانیت کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کریم کی شریعت کا نام ہے۔ نہیں دیکھتے کہ جب اکبر کلمہ طیبہ تو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس نے وقت کا یزید بننے کی کوشش کی تو پھر کسی کے سامنے حسین کی سیرت موجود تھی کہ اگر حکومت وقت اسلام کے اندر باطل نظریات کو ملائے گی تو کسی نہ کسی کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہوگا، اپنی طاقت نہیں دیکھنی ہوگی، اپنی قوت نہیں دیکھنی ہوگی، اسباب پہ نظر نہیں کرنا ہوگا، مسبب الاسباب کے بھروسے، مدینے والے کے بھروسے حق کو لے کر کھڑے ہونا ہوگا۔ کٹیں گے لیکن جیت حقانیت کی ہوگی۔ تو جب اکبر اس ہندوستان کا، جس کو لوگ اکبر اعظم اور مغل اعظم کہتے ہیں، جب وہ کھڑا ہوا کہ سارے مذاہب کی کھچڑی بنائی، مشرکین کے تہوار میں بھی جاؤ، پھر معاذ اللہ تعالی پھر جو ہے وہ ہاتھوں میں جو باندھنے کے تہوار ہے وہ بھی باندھو، کشکا بھی لگاؤ، اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، یعنی کہ با مسلمہ اللہ اللہ با پرہمن رام رام، مذہب کو یوں بنا دیا چوچو کا مربع۔ تو اس وقت حسین سے نسبت رکھنے والا وہ فاروق اعظم کا شہزادہ جسے دنیا شیخ احمد سر ہندی فاروقی کہتی ہے، جس کو لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، حسین کی سنت کو زندہ کیا، اور دنیا یہ کہہ رہی تھی فیضی جیسے لوگ، ابو الفضل جیسے لوگ بک رہے تھے اور کہتے تھے یہ مجدد الفسانی کہلانے والا کہاں پور سکتا ہے، احمد سر ہندی حکومت سے ٹکر کیا لے سکتا ہے، اٹھا کے جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا اکبر کا باطل نظریہ دم توڑ گیا، اور مجدد الفسانی کی حق کی آواز آج تک ہند کے گوشے گوشے میں باقی ہے۔ تو یہ جذبہ اگر حسین بیعت کر لیتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، تو پھر مجدد الفسانی کو کون ابھارتا؟ مجدد الفسانی کو کون ابھارتا؟ شاہ عبد العزیز کو کون ابھارتا؟ 14ویں صدی میں امام احمد رضا کو کون ابھارتا؟ کہ رخصت کی راہ سب کچھ نہیں ہے، عزیمت کی راہ بھی بڑی چیز ہے۔ رخصت اور عزیمت دو راستے ہیں، ایک ہے رخصت یعنی سفر میں سنتیں معاف ہوتی ہے عام طور پر کہ آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے تو 2 فرض پڑھ لو، سنتوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ رخصت ہے۔ لیکن راہ عزیمت یہ ہے کہ 2 فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھو۔ اہل رخصت کبھی معیار نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی معیار نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی قائد نہیں بنتے، اہل رخصت کبھی لوگوں کے لیے مشعل راہ یا مثال نہیں بنتے، اہل عزیمت بنتے ہیں کہ ان کو دیکھو اور ان کی راہ پر چلو۔ تو مولا حسین نے یہی کیا، ہم بیعت نہیں کریں گے، اس کے لیے فیصلہ یہ کہ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ گھر میں کوہرام مچا، جو لوگ مدینہ طیبہ جا چکے ہیں ان کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ٹور والا آ کے کہتا ہے کہ آپ کی ٹکٹ مدینہ طیبہ میں فلاں تاریخ کی تھی، لیکن کسی سبب سے وہ تاریخ کی ٹکٹ کینسل ہو گئی اور آپ کو 2 دن پہلے جانا ہے وطن، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ یا قافلتی زیدی اجلک رحمہ بر حسرت تشنا لبک مرا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ کہتے ہیں میرے قافلے مدینے میں ٹھہرنے کی مدت ابھی تو بڑھا، مدت بڑھا، مجھے ابھی مت بول کہ طیبہ سے جانا ہے، کہ یہ سن کر تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ 14ویں صدی کا عاشق جب یہ نظریہ رکھتا ہے، اور استاد زمن کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یہ تو عاشقوں کا مزاج ہے جن کے دل عشق کے لیے نہیں بلکہ نفرتوں کے لیے خاص کر لیے گئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ مدینہ چھوڑنا کیا ہے۔ آقا حسین نے کہا ہمیں چھوڑنا ہے مدینہ طیبہ، اس لیے کہ
مدینے میں رہنا یہ مولا حسین کی پسند ہے، اور کربلا میں جا کر دین بچانا یہ امام الانبیاء کی پسند ہے۔ عاشقوں کا کام ہے جب محبوب کی اور اپنی دونوں کی پسند ٹکرا جائے تو محبوب کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے، اپنی پسند کو نہیں۔ اور ہم بھی عاشق ہیں، اپنی پسند ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ داڑھی منڈا کر اسمارٹ بننا، لیکن محبوب کی پسند ہے داڑھی رکھ کر اسمارٹ بننا۔ تو اپنی پسند چھوڑ دو، اگر عاشق ہو تو حضور کی پسند کو اختیار کر۔ اپنی پسند یہ ہے کہ میرے بال میں مانگ خوبصورت ہو اور میں حسین نظر آؤں۔ ٹوپی بھی پہنتے تو ایسے دھیرے دھیرے پہنتے ہیں کہ سر کی مانگ بگڑنا نہ چاہیے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جو اپنی مانگ نبی کے نام پہ نہیں بگاڑ سکتے وہ لوگ نبی کے نام پہ جان کیا دے سکتے ہیں؟ کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں لوگ؟ لوگوں حسین جیسی عشق کرنے کی کوشش کرو، اس جیسا عشق تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن ان کی نقل تو کرو، اپنی پسند کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دو اور بتا دو آقا جو آپ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے۔ غزلیں ہم سنیں، گانے ہم سنیں، ہمارے گھروں کے اندر فلموں کا مزاج، گندگی فلموں کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مالیگاؤں گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے، اس کے باوجود بھی عید پر جتنی تھیٹریں مالیگاؤں کی بھری ہوتی ہے شاید کسی اور کی۔ غیر مسلموں کا حال یہ ہے، وہ ہفتے میں ایک دن فلم دیکھنے جاتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے، تم سے ہفتے بھر جو ہے وہ فلم خانے بھرے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے کانٹوں پر چلا تھا؟ اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں میں نے پتھر کھائے تھے؟ اور مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لوگوں اپنی اعمال کی اصلاح کرو، کربلا والوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے دین کو کتنا قیمتی جانا، اپنے مذہب کو کتنا قیمتی جانا۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔